बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हजरत अबू मूसा इसके रावी हैं, काल और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा मसली व मसलु मा बाअसनी अल्लाह बिही, मेरी मिसाल और जिसके साथ मुझे मबूस किया गया यानी कुरान आकाम शरीयत, इसकी मिसाल ये है कमसली रजुलिन के एक आदमी है, अता कौमन अपनी कौम के पास आया, फकाल या कौम और बोला है कौम इन्नी राइतुल जैशा बअैनैया, मैंने अपनी आंखों से एक जत्थे को लश्कर को देखा है, व इन्नी अनन नज़ीरुल उरयानी, और बेशक मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पर डराने वाला हूँ। अब उसने खबर दे दी कि एक लश्कर है, मैं देख के आया हूँ, हमला करना चाहता है, मैं देख के आया और मैं तुम्हें डराने वाला हूँ। फन्नजा, अपनी हिफाजत का सामान कर लो, फाताउ ताइफतुम मिन कौमिही, तो उस कौम में से एक गिरोह, फलजू फंतलकू अला मालिहिम, वो अपने मकाम से कूच कर गया, रातों रात निकल गया। जब सुना ना कि एक जत्था लश्कर हमला करने वाला है, उसने सुना, उसने वहां से तैयारी पकड़ी, वो उस मकाम से निकल गया, फनजू, और वो बच गए। वक़ज़्ज़बत ताइफ़तुम मिनहुम, और इसमें एक गिरोह ऐसा है जिसने झुटलाया, किसको? उस बताने वाले को, जिसने खबर दी उसको झुटलाया। फासबहु मकानहुम, अपने मकाम पर ही सुबह तक रहे। फसब्बाहुमुल जैशु फअलकहुम वज्तहाहुम, और वो सुबह को उस लश्कर ने उन पर हमला कर दिया, इनको हलाक कर दिया और सब गारत हो गए, बर्बाद हो गए। फज़ालिका मसलु, यही मिसाल उनकी है, मन अताअनी, जिन्होंने मेरी इताअत की, फत्तबअ मा जीतु बिही, जो मैं लाया हूँ उसकी पैरवी की, उसकी मिसाल है। जो बच गए, निकल गए, सुना, अमल किया, ये वो लोग हैं, इस तरह के लोग हैं कि जैसे मैंने आका करीम फरमाए, मैंने उनको बताया, मैंने शरीयत का काम उन तक लाए, उन्होंने उसको अपनाया, उसकी इत्तिबा की, मेरी बात को माना। वमसल मन आसानी, और जिन्होंने मेरी नाफरमानी की, वक़ज़्ज़ब मा जीतु बिही मिनल हक़, तो जिन्होंने ना माना और बाद में लश्कर हमला आवर हुआ, इस तरह की मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने मेरी नाफरमानी की, और जो मैं लाया हूँ आकाम शरीयत उसकी पैरवी नहीं की, उसको नहीं माना बल्कि झुटलाया। यह हाल है उन लोगों का। तो जो आज सुनता है कुरान को, हदीस को, समझता है, अमल करता है, अपने आप को झंझोड़ता है, जगाता है, बेदार रखता है, बेदार करता है, तो खुशनसीब है। उसका घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा तो यही है कि आदमी दुनिया में लगा रहे, नफसानी ख्वाहिशात में लगा रहे, अभी ये देखना है, अभी वो देखना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, इसी में ही फराइज और वाजिबात छूट जाए, इसी में ही आदमी हलाल हराम जायज नाजायज की तमीज खो जाए। घाटे का सौदा है। अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में लगा रहे और मौत का वक्त आ जाए और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह ले जाए। घाटे का सौदा ये है। मगर आदमी ये कहाँ समझता है? ये तो यही समझता है घाटे का सौदा यही है कि ये पैसा मैं छोड़ दूं। घाटे का सौदा ये कि दुनिया मिल रही है, मैं ना करूं, ऐशो इशरत मुझे मिल रहा है, मैं हासिल ना करूं। घाटे का सौदा यही है कि मेरा साथ वाला जो है आगे निकल गया दुनियादारी में, मैं पीछे रह गया। वो ये समझता सोच गलत है, फिर अंजाम भी गलत है, नतीजा भी गलत है। जब गुलछड़े उड़ाए हैं, अब आदमी तवक्को रखे जी रिजल्ट A1
فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن آ جائے گا، میں کلاس میں فرسٹ آ جاؤں گا، سراسر نہ جاؤں گا۔ جو جے جو گندم زے گندم، جو لگاؤ گے جو دیں گے، گندم لگاؤ گے گندم اگے گی۔ آم کی بکلی بوئی ہے تو آم کی کا پیڑ اگے گا۔ پتھر دبایا ہے تو کیا اگے گا؟ ہمارا پتھر زمین میں دباتے ہیں، اس کی آبیاری کرتے ہیں، پھر توقع رکھتے ہیں کہ کوئی خوبصورت پھلدار درخت اگ جائے گا اور پھر ہم اس کے سائے میں بھی بیٹھیں گے اور اس کے پھل بھی کھائیں گے۔ تو یہاں تو کچھ اگے گا ہی نہیں۔ اور چلو اگر پتھر کی جگہ پتھر اگائے پھر تو کون کھائے گا، کون جھیلے گا؟ یعنی مصیبت پانی ہے تو مصیبت انجام۔ اتنا ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہے تو رات کو 1-1 بجے 2-2 بجے 3-3 بجے تک وہ شادیوں میں جا کر آنے کا ٹائم۔ آخر میں تھکے ماندے بائکوں کو گھسیٹتے ہوئے دھوڑاتے ہوئے، گاڑیوں کو دھوڑاتے ہوئے بھگاتے ہوئے، یا پرائیویٹ گاڑیوں میں جو ہے دھکے کھاتے ہوئے پھر گھروں میں تھکے ماندے پہنچتے ہیں، پھر فریش ہے، بہتر ہے۔ مگر جب خدا اور اس کے رسول کی بات کی جائے، قرآن اور حدیث کی بات کی جائے تو بڑا جی جو ہے تنگ ہوتا ہے۔ کب ٹائم گزرے گا، کب بات ختم ہوگی، گھڑی پر نظر ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، کہاں آ گئے ہیں، کہاں آ گئے ہیں۔ تو وہ جو پوچھا وہ نہیں پتا ہوگا، وہ مسئلے مسائل کے لاتے ہیں، اگر یہ کہیں ہمارا محفل کا وقت ہے تو آ کر محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، تو مجبوراً بیٹھ گئے، دیکھا تو بیٹھ گئے مجبوراً، ٹائم کب نکلے گا، اب وہی ہے ٹائم کب نکلے گا۔ مگر غلط کاموں میں یا اپنے دنیا داری کے امور میں ہم نہیں سوچتے۔ یہ بڑی قابل غور حدیث مبارکہ ہے اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں اتخذ النبی خاتما من ذہب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ فاتخذ الناس خواتیم من ذہب، تو صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ سرکار کریم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اتخذت خاتما من ذہب، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انگوٹھی بنوائی تھی سونے کی، فنبذہ، وہ جو انگوٹھی آپ نے بنوائی تھی، آپ نے فرمایا میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، پر آپ نے اس انگوٹھی کو فرمایا فنبذہ، میں اب اسے پھینکتا ہوں، میں اسے اب پھینکتا ہوں۔ فقال انی لن البسہ ابدا، اب میں اسے کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔ اب صحابہ کرام نے جنہوں نے سونے کی انگوٹھیاں بنوائی تھی، فنبذ الناس خواتیمہم، تمام صحابہ کرام نے اپنی سونے کی انگوٹھیاں پھینک دی۔ ہمارے یہاں سنہار کا یہ حال ہے، کوئی سونے کی چیز کو تھوڑا گھسنا ہوتا ہے نا تو نیچے کپڑا رکھتا ہے کہ اس کے ذرات وہ بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ یہ دوبارہ سونا میں شامل کیا جائے گا، جو سونا بن رہا تو اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ سونا کا ہے، بیٹے کا سونے کی انگوٹھی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو حرام کا پیسہ آ گیا، اب ہم کہتے ہیں توبہ تو کریں مگر حرام کا پیسہ نہیں چھوڑیں، کیسے جانے؟ سود پر ہم نے پیسہ رکھوایا تھا، وہ سود ملا اس کے عوض میں بینک سے، اور پیسہ کیسے چھوڑ دیں؟ 10 لاکھ روپیہ ہے، 10 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، 50,000 چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ایسے 5,000 چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ حرام حرام حرام، ہم اس کو مسجد میں دے دیں گے، ہم نیک کام کرانے کے، اس حرام پیسہ سے نیک کام نہیں ہو سکتا۔ کسی غریب کو دے دیں اور بغیر نیت کے دیں، نیکی کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، نیت نہیں کر سکتے،
جو حرام کا پیسہ سود میں بیچ کے بس ملا ہے، ایک آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، نہیں لینا چاہتا، مسلمان نہیں لینا چاہتا، نہ لے، طریقے کار کیا ہوگا؟ وہ پیسہ وہاں چھوڑے گا، وہ لوگ کھائیں گے، یہ وہاں سے لے لے اور کسی غریب کو دے دے، مگر نیت کر کے نہ دے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ، اس کو بھی نہ دیتا ہے، بس دے کے چلتا ہوں۔ اگر نیت کرے گا یہ کفر ہو جائے گا، نیت کرے گا کفر ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا، یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنۃ، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور ہم اطاعت کی طرف آئیں، اطاعت کریں۔ یہ موضوع مزید جو ہے آگے ہے اور انشاءاللہ اس کو اگلی مرتبہ ہم سنیں گے۔ بس اس مسلمانی کی طرف آیا جائے جو عشق والی مسلمانی ہے، جو صحابہ کرام نے کی کہ سونے کے انگوٹھی سرکار نے بنوائی، انہوں نے بنائی، سرکار نے پھینک دی، انہوں نے بھی پھینک دی۔ حضرت جامی بیان کرتے ہیں لی حبیب، میرا محبوب ہے، قریشی مدنی عربی، میرا محبوب ہے، قریشی ہے، مدنی ہے، عربی ہے، کہ بہت درد و غمش مایا شادی و خوشی، کہ اس کا درد و غم میری زندگی کی خوشی کا سرمایہ ہے۔ جب محبوب ہے تو محبوب سے عشق کیا جاتا ہے، جب عشق کیا جاتا ہے تو اس کے دکھ درد کو عاشق اپنا سرمایہ زندگی جانتا ہے۔ پھر کہتے ہیں فَهَمْ رَازَشْ لَكُنَمْ او عربی من عجمی، میں اپنے محبوب کے رازوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں، وہ عربی ہے اور میں عجمی ہوں۔ لاف یاری چه زنم او قریشی من عبشی، اور میں اس کی دوستی کی کیا بات کروں، وہ تو بہت خوبصورت ہے اور میں بد شکل۔ گرچہ صد مرحلہ دور از زے پیش نظر ہم، اگرچہ میرا محبوب مجھ سے سینکڑوں میل دور ہے، جو فی نظری کلی غدا کیوں و غشن، مگر عالم یہ ہے کہ اس کے مشکوں کی زلفیں، مشک بار زلفیں رات دن میری نظروں میں، صفت باتا عشقش زمن مست میں پورس، اور مجھے اس میرے محبوب کے عشق کی شراب کیسا دیوانہ بناتی ہے مت پوچھو۔ ذوق ای میں شناشی بخدا تانا کشی، اور اس شراب کے مزے کو اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک تم اس کو چکھ نہ لو۔ مصلحت نیست منا سیری ازا آب حیات، اس محبوب کی محبت، آب حیات سے سیر اور لا تعلق ہونا میرے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ دعف اللہ بھی کلو زمان عطشی، بلکہ خدا کرے میری پیاس میں ہر دم اضافہ ہی ہوتا ہے۔ جامی الباب وفا جز رہے عشقش کا روان، اے جامی سچے عاشق پھر وفا کے راستوں سے دور نہیں ہوتے،
سرمبادت گرزی را قدم باز کشی، وہ تو سر دے ڈالتے ہیں قدم پیچھے کی طرف نہیں موڑتے. یہ عشق ہے، اس کی ضرورت اس طرف آئی. اپنی اصلاح کیجیے، اپنے ایمان کو بیدار کیجیے، سچے مسلمان بنیے، با عمل بنیے، با کردار بنیے، عمل کیجیے، قرآن و حدیث سے محبت کیجیے، سنیے سمجھیے، زندگی میں عمل کرتے چلے جائیے. ہم عمل کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمل کر کے منہ دکھانا. جو عمل کر کے منہ دکھائے گا اور جس کا عمل سچا ہوگا، ورنہ وہ یہ اینڈ کہ وہ منو مٹی تلے اتار دیں گے، منو مٹی تلے دبا دیں گے اور پھر پوچھیں گے بھی نہیں. پھر وہ سب محبتیں جو جن کی خاطر ہم بات توڑ کرتے رہے سب ڈرا لے جائے. ہمارے ساتھ ہمارا عمل ہوگا، ہمارے ساتھ ہمارا ضرور. اتوار کو ٹائم نکالیے، عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم نہ گزاریں. آئیں عصر کی نماز نہیں پڑھیں اور پھر مغرب جم کر بیٹھیں سنیں اور پھر ایک جوش اور ولولے کے ساتھ جائیں. عمل کروں گا، بدلوں گا، اب میں وہ نہیں رہوں گا جسے محبوب ناراض ہو، جسے محبوب دیکھے تو محبوب کو دکھ ہو. میں تو وہ بنوں گا محبوب دیکھے تو محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، محبوب دیکھے محبوب خوش ہو. میں وہ بنوں، میں غلامی کا حق ادا کروں گا، میں مصطفیٰ کریم کا سچا غلام بنوں گا. اب نہ بہکوں گا، نہ بھٹکوں گا، نہ گمراہی کی طرف جاؤں گا. میں سدائے غوث اعظم والی نسبت قائم رکھوں گا. میں بیت القادری آنے جانے والی نسبتیں قائم رکھوں گا. اسی میں میرا بھلا ہے، اسی میں میرا فائدہ ہے، اس میں تو فکر آخرت ملتی ہے. یہاں آنے جانے سے، اٹھنے بیٹھنے سے دین اور ایمان کو مضبوطی ملتی ہے. عمل کا کھوٹ دور ہوتا ہے، عمل سچا ہوتا چلا جاتا. میں اب اس کی قدر کروں گا. بس اسی نیک نیتی کے ساتھ آپ گھروں کو جائیں. پھر اگلے اتوار کا انتظار ہو، تب اتوار آئے، پھر جائیں، بیٹھیں، پھر بیت القادری پر حاضر ہو کر پھر عصر تا مغرب کا ٹائم گزاریں، قرآن اور حدیث سنیں، سرکار مصطفیٰ کریم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، اللہ رب العزت کے احکامات سنیں، خود کو جھنجھوڑیں اور خود کو ایک سچا بنائیں. اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیت انشاءاللہ میں 5 وقت کی فرض نماز پڑھوں گا. آج کے بعد کوئی فرض نماز نہیں چھوڑوں گا. ہر اتوار کو میں وقت دوں گا. عصر تا مغرب میں انشاءاللہ بیت القادری پر خوشی خوشی وقت گزاروں گا. ٹائم ٹو ٹائم وقت کی پابندی کے ساتھ حاضر ہوں گا اور جب تک دم میں دم ہے اسی طرح اچھا وقت گزار کر اپنے آپ کو باعمل مسلمان بناؤں گا. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.